बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माई वॉइस में आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, आज मेरे मेहमान खुसूसी कहना चाहिए जनाब प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब। काफ़ी हफ्तों की कोशिश के बाद उन्होंने मुझे टाइम दिया है। मसरूफ़ आदमी हैं, ये ना पूछें कि वो क्या करते हैं, लेकिन इज़ वेरी वेरी बिजी। तो प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है और फ्रेंड्स ऑफ जम्मू कश्मीर के वो प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा साउथ एशिया वॉच के वो कन्वीनर हैं। तो प्रोफेसर एजाज प्राचा साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर स्टेट वे मुझे ये बताएं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन अफरा तफरी डॉक्टर मची हुई है ना, कितने हफ्तों से, क्या वजह है? डॉक्टर साहब, वो आप अगर मैं आपके ये सवाल का जवाब सिर्फ एक मुहावरा कह लें, कुछ भी कह लें, उसमें दूं तो वो ये है कि ऊंट रे ऊंट, अच्छा, कहते हैं ना, ऊंट रे ऊंट तेरी कौन सी कल सीधी। ठीक। तो पाकिस्तान में मौजूदा सूरत हाल जो है वो बड़ी अजीब व गरीब है डॉक्टर साहब। हम्म। वो आप इस तरह से समझ लें कि देखें, कोई भी मुल्क, कोई भी स्टेट जो है तो उसके बुनियादी फंडामेंटल जो पिलर्स होते हैं वो चार होते हैं। वैसे तो बहुत से होते हैं लेकिन बुनियादी चार होते हैं। पार्लियामेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, और मीडिया होता है, और जुडिशरी होती है। पाकिस्तान में अगर इन चारों का आप एनालिसिस करें तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये चारों पिलर अगर आपस में बाहमी रब्त से ना चलें तो वो बिल्डिंग गिर जाती है, वो मुल्क का सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। अब पाकिस्तान की बदकिस्मती तो ये है कि न सिर्फ इन चारों का आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग रब्त नहीं है और मुनक़सिम है एक दूसरे से, बल्कि विद इन दीज पिलर्स, मतलब हर एक के अंदर खुद बजाते खुद कितनी तकसीम और कितना टूट फूट का शिकार हो चुका है। मैं इस सिलसिले में आपको अगर बताऊं कि अगर आप पार्लियामेंट का देखें तो मैं समझता हूँ पार्लियामेंट, सबसे पहले तो पार्लियामेंट जो है तो बहुत मुक़तदिर होती है, क्योंकि वो लोगों के वोट से आए हुए लोग होते हैं पार्लियामेंट में। वो लेजिस्लेशन करते हैं, वो कानून साजी करते हैं, और वो मुल्क का सिस्टम बनाते हैं, और वो तमाम इदारों को, तमाम दूसरे पिलर्स की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो मीडिया हो, उनके लिए कवायद ज़वाबित तय करती है और उनके हुकूक व फ़राइज़ उनको बताती है कि आपके हुकूक क्या हैं और आपका फ़र्ज़ क्या है, आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, और आपको आपका हक उसका क्या मिलेगा। तो पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम होती है। लेकिन आप पार्लियामेंट के अंदर देखें पाकिस्तान की, तो जो टूट-फूट हो रही है, जो जोड़-तोड़ हो रहे हैं और जो तक़सीम है, उसको छोड़ दें, दूसरी की तरफ आएँ, ब्यूरोक्रेसी में जो हो रहा है, जोड़-तोड़, टूट-फूट हो रही है, सब आप देख लें। इसके अलावा अगर आप सिविलियन ब्यूरोक्रेसी को देखें या मिलिट्री को देखें, सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, दोनों में जो तोड़-फोड़ का शिकार हैं, आपस में तो हैं ही हुकूमत के साथ या बाकी इदारों के साथ, खुद इदारे के अंदर कितनी तोड़-फोड़ हो रही है, कितनी वैसे साहब, मैं यहाँ तक़सीम पर है। आपसे सवाल करना चाहूँगा। जिन बात ये, आपने 4 पिलर का ज़िक्र किया, लेकिन जिस पिलर का ज़िक्र नहीं किया था, यानी आर्मी का आपने ज़िक्र नहीं किया, तो नज़र तो यही आता है कि वहाँ पर तो एक ही पिलर है जो मज़बूत है। बाकी सारे पिलर जो हैं वो सानवी हैं उनके उसके नज़दीक। और आप ये कह रहे हैं कि उस पिलर में भी आप जो है ना कुछ तोड़-फोड़ हो रही है या तक़सीम हो गई है, ये कह रहे हैं आप? हाँ, उस तरफ भी डॉक्टर साहब मैं आता हूँ। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि जो, मैं आर्मी की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल एस्टेब्लिशमेंट की बात करूँगा। एस्टेब्लिशमेंट देखें, डॉक्टर साहब, मैं एक आम आदमी के नज़र से एक बात करूँ तो एक मुल्क का निज़ाम बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कोई आदमी है, कोई फैमिली है, और उन्होंने जो है तो अपना एक कोई बिज़नेस उनका चल रहा है, तो उन्होंने एक मैनेजर रखा होता है जिसको आप ब्यूरोक्रेसी समझ लें। उन्होंने एक चौकीदार रखा होता है जिसको आप फ़ौज समझ लें, और उन्होंने एक ड्राइवर खानसामा वगैरह रखा होता है। अब आप ये समझें कि जो चौकीदार है वो बंदूक उठा के आता है, घर के मालिक के सर पे रख के उसको कहता है कि आपको घर चलाना नहीं आता, तो आप इधर हो जाए, मैं आपका घर चलाता हूँ, मैं आपको चला के दिखाता हूँ आपका घर कैसे चलना चाहिए। हुँ। ये जब एक दूसरे की आप और ये जबकि असल में ये घर के मालिक का फर्ज होता है, और उसका हक होता है कि वो तय करे कि किसको क्या करना है। तो जब ये आप ये एक कहते दूसरे के हैं कि डोमेन को क्रॉस करते हैं, चौकीदार ने जो बंदूक उसको दी गई थी घर की हिफाज़त के लिए,
اس نے اسی بندوق کا استعمال کیا اور گھر پر کنٹرول کر لیا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ اس کو اسی طرح سمجھ لیں کہ وہ گھر کے مالک کے اوپر بندوق تان کے کہتے ہیں کہ آپ کو سسٹم چلانا نہیں آتا. اور جب وہ یہ ایک دوسرے کی ڈومین کو کراس کرتے ہیں, ایک دوسرے کی حدود کو کراس کرتے ہیں, تو پھر یہ سسٹم اس طرح سے تباہی کی طرف جانے لگتا ہے. تو اسی طرح سے آپ میڈیا کا حال دیکھیں کہ میڈیا میں بھی دونوں طرف سے زیادتی ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کیا کر رہی ہے, صحافیوں کے اغوا سے لے کے, ان کے قتل سے لے کے, اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس سے لے کے, پھر صحافیوں میں دیکھیں کہ یلو جرنلزم جو آ رہی ہے اور اس طرح کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. اچھا صاحب, سب سے میرے یہ تو تشویشناک جو خبر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جو چوکیدار کہہ لیں یا پلر, بڑا پلر کہہ لیں, یا کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں, تو وہ سب مطلب یہ کہنے کا کہ وہ تو آرمی ہے, یا آرمی اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں یا اسٹیبلشمنٹ کہہ لیں, کچھ بھی نام دے لیں اس کو, جو بھی کہہ لیں, لیکن بات ادھر ہی جاتی ہے. اگر وہ بھی تقسیم ہو گئی ہے, اور اس میں کیا آپ کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں ان کا بھی کچھ رول نظر آتا ہے ان کو تقسیم کرنے میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایک بڑی کہاوت سی ہے کہ میرے دشمن کا دشمن میرا دوست. آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کے مخالف کا کوئی مخالف ہو تو آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے مخالف کے خلاف ایک اسٹرینتھ ملے. پاکستان میں جو موجودہ صورتحال ہے اس میں یہی چیز لاگو ہو رہی ہے تھوڑی مختلف طریقے سے. وہ اس طرح سے آپ سمجھیں کہ مشترکہ مخالف کے لیے مخالفت سے بھی اتحاد کر لیا گیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کافی عرصہ پہلے میں نے جو آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ اگر آپ سسٹم دیکھیں تو اس وقت گو کہ پی ٹی آئی, نون لیگ اور پیپلز پارٹی تینوں میں اختلافات ہیں, لیکن اگر دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے تینوں کا آپ کو ایک کا نظر آتا ہے. آپس میں اختلافات کو اپنی جگہ پہ رکھتے ہوئے تینوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹف ٹائم دیکھنے کا سوچ لیا ہوا ہے. اور یہ ابھی کی نہیں بات, یہ بہت پرانی بات ہے. اور بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جب نواز شریف پاکستان سے چھوڑ کے لندن آئے تھے اس سے بھی تھوڑا سا پہلے کی بات ہے, لیکن یقیناً جو آئے تھے اس وقت بھی کوئی بات اسی طرح چل رہی تھی کہ ان کے بیچ میں کچھ چل رہا ہے. وہ ایک ہارون رشید ہیں, وہ کہتے تھے پتہ نہیں نواز شریف نے کتنے ملین باجوہ کو دے دیے. تو اگر آپ دیکھیں تو نمایاں طور پہ آپ کو اس وقت پولیٹیشین اور اسٹیبلشمنٹ تقسیم نظر آتی ہے. آدھے پولیٹیشین آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, سپورٹ کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مین پارٹیز ہیں, آپ نے نام لیا پی ایم ایل این جو ہے نا, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی اور عمران خان, آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کام کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ آج بھی ان دونوں کی ملاقات ہوئی ہے, عمران خان کی اور باجوہ صاحب کی, تو کہتے ہیں کہ سب خیرن, ہر چیز ٹھیک ٹھاک ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ وہ جہاں تک آپ نے ہارون رشید کا کہا, جی کسی کریڈیبل صحافی کی بات کریں, وہ تو وہ بھی شیخ رشید کے الفاظ وہ بھی گیٹ نمبر 4 کا ہی ہے. اصل میں دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو جیسے اپوزیشن بشمول نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے کہتے آ رہے ہیں کہ 2018 کا الیکشن جو ہے تو وہ ریگ تھا, اور دوسرا یہ کہ اس کو کیا کہنا چاہیے کہ ابھی بھی پیپلز پی ٹی آئی جو ہے تو وہ آنے والے الیکشن کے لیے کچھ ایسا پلان بنا رہی ہے کہ جو کمپیوٹرائز ووٹنگ ہے وہ ہو جائے اور اس طرح سے کیا جائے. اور لوگ بتا رہے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے تو فیض حمید کا ہاتھ تھا, جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا آئی ایس آئی کا جو ہے. ہاں, جو مطلب اب تو دیکھیں جلسے میں نعرے لگ رہے ہیں, تو آپ کو دیکھیں اچھا اس تقسیم کی طرف تھوڑا میں آؤں, آپ کو بتاؤں کہ تقسیم یہ بات اپنی جگہ تشویشناک نہیں ہے کہ اس وقت تو سٹنگ وہی ہے نا, سٹنگ ڈی جے آئی ایس آئی, اس کے خلاف پبلک میں نعرہ بازی ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو بھی جاؤ, ریٹائر ہو جاؤ یا استعفیٰ دو اور گھر جاؤ. تو یہ بڑی ذات خود ایک بڑی یعنی پریشانی والی بات نہیں ہے؟ آپ کو تو یہ پریشانی والی بات لگ رہی ہے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کس اینگل سے اس کو دیکھ رہے ہیں, لیکن مجھے تو یہ بہت شدید پریشانی والی بات لگ رہی ہے. کیا اور وہ اس آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ زیادہ پریشانی والی بات لگ رہی ہے, بہت زیادہ پریشانی والی. کیونکہ وہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جس کو کیا کہنا چاہیے, یہ جو فیصل آباد میں جلسہ ہوا تو اس جلسے میں نہ تو رکاوٹ ڈالی گئی
اور نہ جیسے دوسرے جلسے میں ہوتا ہے پانی چھوڑ دیا گیا اور انتظامیہ کی طرف سے رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، ایسا کوئی نہیں کیا گیا. پھر ایسے نعرے بھی لگنے دیے گئے، ایسے نعروں کو بھی روکنے والا کوئی نہیں تھا. تو یہ اگر، اور اس سے بھی پہلے اگر آپ سوچیں کہ فیض حمید کی جو ٹرانسفر ہوئی ہے، جو کہ ابھی تک خیر اس کا نوٹیفیکیشن تو نہیں ہوا لیکن پریس ریلیز تو ہو چکا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے، تو اس کی ٹرانسفر وہ پشاور کی گئی ہے. تو یہ بہت تھوڑا ٹیکنیکل اور امپورٹنٹ سا پوائنٹ ہے کہ آخر پشاور ہی کیوں. تو اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں 2 وجوہات بہت امپورٹنٹ ہیں. پہلی امپورٹنٹ وجہ تو یہ ہے کہ گجرانوالہ یا کسی اور جگہ کور کمانڈر اس لیے نہیں بنایا گیا شاید کہ اگر نیئر فیوچر میں اگر اپوزیشن اسلام آباد کی طرف مارچ کرتی ہے، جو کہ موسٹ لائکلی ہے، تو پھر ان کو کوئی ایسی رکاوٹ نہ آئے. تو فیض حمید اگر پشاور میں ہوں گے تو ایسی کوئی رکاوٹ آنے کے چانسز کم ہو جائیں گے، مطلب جو ایک عام تاثر لوگوں میں پایا جاتا ہے. اور دوسرا یہ اس حوالے سے بھی کہ جو امریکہ نے حال ہی میں افغانستان کے حوالے سے میں بات کروں گا، افغانستان کے حوالے سے حال ہی میں جو امریکہ نے ایک جاب ان کو دی ہے، جس کے اوپر ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سپورٹ کرنا اگر ممکن ہو سکے، بلکہ زیادہ پریشر تو اسی پہ ہے کہ ایک جائنٹ حکومت ہو مشترکہ طور پہ، ناردرن الائنس اور ان کی مل کی. تو اس طرح سے بھی، اس لحاظ سے بھی اس کا ایک امپیکٹ نکلتا ہے کہ کچھ بھی ایسا ہو افغانستان کی سائڈ سے تو اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہاں پہ فیض حمید موجود ہو. اور دوسرا یہ کہ ان کیس اپوزیشن کوئی مارچ کرتی ہے اسلام آباد پنڈی کی طرف تو اس کو کوئی رکاوٹ راستے میں نہ آئے. اچھا پراچی صاحب ایک بات دیکھیے نا، سوال تو یہاں پر بہت سے اٹھتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم ہوگا یا نہیں، آپ پتہ نہیں کب ملیں گے. مجھے ایک تو بات یہ بھی کہی جا رہی ہے نا کہ بھی دیکھیں نوٹیفیکیشن ہوا، اس کے بعد کچھ بھی نہ ہوا. ٹھیک ہے نا. اب یہ سنا ہے کہ کراچی میں جن لوگوں نے جنہوں نے وہاں سے آنا تھا وہ آ چکے، اور جنہوں نے جانا تھا وہ بھی چلے گئے، اور دوسری جگہوں پر بھی چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی استعفے کی بات بھی سنی ہے میں نے آج. اور پھر آج اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ وہ پتہ نہیں آپ نے سنی ہوگی یا نہیں سنی ہوگی بھائی، یعنی ایک لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور تھے، بڑے مشہور ہیں وہ بھی مختلف حوالے سے. آج جو میرے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ وہ اور ان کی بیگم، یہ پاکستانی نیوز کے بارے میں بات کروں، میرے پاس لنک موجود ہے اگر کو کسی کو چاہیے ہو تو، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی خاتون اول جن کو عرف عام پنکی پیرنی کہا جاتا ہے، تو وہ جو ہے نا اس کے مرید ہیں وہ. اور اصل میں جو گیم تھی اس کے مطابق یہ تھی کہ بھئی اس کو اس طریقے سے سیٹ اپ کرنا ہے تاکہ جب 1.5-2 سال بعد یا جب بھی نیا آرمی چیف بنایا جائے تو وہ جو نا آصف غفور صاحب کو بنایا جائے، یعنی کہ اپنی بیگم کے مرید کو بنایا جائے تاکہ آگے کا سلسلہ جو سفر ہے وہ بھی ٹھیک گزرے. تو اس بارے میں آپ کو کوئی خبر ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے وہ سی باتیں ہیں، مجھے اسپیسیفک ریلیز کا تو نالج نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ یہ سارا سلسلہ کیسے شروع ہوا. وہ کہتے ہیں کہ صبح سویرے جب جاگے تو حسب معمول بیڈ کے نیچے ہاتھ پھیرا تو کالے بکرے کی سیری غائب تھی. کس کے بیڈ سے کے نیچے سے بتائیں نا یار، کیا بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ کچھ ہوتے ہیں نا فکشنز ہوتے ہیں نا، تو آپ یعنی کیا مطلب نواز شریف کے بیڈ سے غائب تھا یا زرداری کے بیڈ سے غائب تھا، یا کس کے بیڈ سے کالے بکری کی سری غائب تھی؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک نظام سقہ سنا ہے؟ ہمایوں کے دور میں تھا، مغل بادشاہ کے دور میں. نظام سقہ کو جب بادشاہ بنایا گیا 3 دن کے لیے اس کی فرمائش پہ، تو وہ ایک دن جاگا تو اس نے بیڈ کے نیچے ہاتھ پھیرا تو بکرے کی سیری غائب تھی. تو روز تو وہ بکرے کی سیری اٹھا کے تو وہ کووں کو ڈال دیتا تھا. اچھا، بنی گلا سے غائب تھی آپ کہہ رہے ہیں؟ بنی گلا سے جو بکرے کی کالے بکرے کی سری غائب تھی، یہ کہہ رہے ہیں نا؟ ٹھیک. تو بس آپ کو پھر پتہ ہے تو پھر آپ بات کریں نا بتا رہے یار، ہیں. لوگوں کو بتانا ضروری ہے نا. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اب جو اور اسی دن اتفاق سے نوٹیفیکیشن کا بھی وہ آ گیا، سمری آ گئی. تو یہ دونوں پوائنٹ جب کامن اکٹھے ہو گئے کہ ایک طرف بکری کی سیری غائب ہونا، نوٹیفیکیشن، تو قرۂ فعال یہ نکلا کہ شاید یہ فیصلہ نہیں ہونا چاہیے. تو حالانکہ 6 مہینے پہلے تو اس بات پہ ایگریمنٹ ہو چکا تھا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. یہ بات عمران خان کے
हाँ नॉलेज में थी, या और ये ये बात, इस बात में लोगों की मालूमात के लिए ये कह दिया जाए कि इमरान खान को आर्मी चीफ ने मई में कहा था कि हमें ये ट्रांसफ़र करनी है, क्योंकि हमारी इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि ये पोस्टिंग की जाए, कुछ लोग रिटायर हो रहे हैं। फिर उसके बाद जून में भी बात हुई, फिर सितंबर में भी हुई, गालिबन अगस्त में भी हुई है, लेकिन सितंबर का मुझे पता हुई है, फिर अक्टूबर की बिगनिंग में भी हुई है, लेकिन इमरान खान ने ये नहीं होने दी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है, क्या ये काला जादू का कोई मसला है? यानी वो कहते हैं कि सितारों की चाल है, वो कहते हैं ये ठीक टाइम है, जो कहते हैं जैसे हिंदू कहते हैं कि शादी के लिए मुहूर्त निकालनी है, अभी नहीं, क्या ये ट्रांसफर के लिए कोई मुहूर्त निकालनी है, ये बात थी? या एक व्यू ये भी पाया जाता है कि देखें आप, जो पंडोरा लीक्स हुए उसमें कई जर्नैलों के नाम आए, इमरान खान के बड़े प्यारों के नाम आए, और एक उसके साथ ही ये बात शुरू कर दी कि आजकल जो भी नाम लेता है वो किसी कोई शरीर काले शरीर की बात करता है, कब कोई बात किसी और चीज़ की करता है, लेकिन है कि जो पंडोरा लीक्स में जो बात आई थी उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। क्या ये एक प्लान्ड डाइवर्शन नहीं थी? डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, मैं तो काली बकरी की सीरी वगैरह, मैं रूहानियत पे ज़रूर यकीन रखता हूँ, लेकिन काले बकरे वगैरह, सफ़ेद बकरे का चक्कर कोई नहीं मैं समझता। अगर काले बकरे, सफ़ेद बकरे का कोई चक्कर है, तो सबसे पहले तो मुल्क में महँगाई, गुर्बत, इफ़लास को कम करने के लिए ऐसे अवामी इक़दामात किए जाने चाहिए थे कि जिससे इनके इक़्तिदार को दवाम बख्श जो 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 बख्शता, और किसी काले बकरे की सीरी की फिर ज़रूरत ही ना पड़ती, ना कोई आरटीएस बिठाने की ज़रूरत पड़ती। अभी इस वक़्त जो लेकिन अब देखिए प्रश्न बात ये आ रही है कि मतलब एक तरफ हम ये कह रहे हैं और आप भी कह रहे हैं कि ये इलेक्टेड होते हैं, दूसरी तरफ ये भी है कि आरटीएक्स बैठा था तो ये आए थे ना, वरना तो इनको नहीं कोई लेकर आता ना। ये नहीं, दूसरे लफ्ज़ों में धांधली नहीं कहते हैं कि धांधला किया गया था इसको लाने के लिए, लेकिन ये परफॉर्म नहीं कर सके। अब मसला यहाँ पर ये आता है, जो जिस पर क्वेश्चन आता है, मैंने सवाल किया था, क्या ये डाइवर्शन इसलिए की गई थी ताकि जर्नैलों के नाम कोई ना ले, या इमरान के जो प्यारे हैं उनका नाम ना कोई ले? और साथ ये भी पूछना चाहूँगा, वो कहते हैं कि दुश्मन मुल्क जो भारत है, उनके जर्नैलों का नाम नहीं आया। क्या वजह है? क्या वो नालायक हैं, ये ज़्यादा लायक हैं? क्या वो बहादुर नहीं है, ये ज़्यादा बहादुर हैं? इनकी फ़हम व फ़रासत ज़्यादा है? तो खुलकर बात करें ना। डॉक्टर साहब, आपकी बात ठीक है। असल में पता है मामला क्या है कि देखें, पंडोरा बॉक्स जो है तो वो पनामा लीक्स से कई 100 गुना ज़्यादा बड़ा है, हुँ। और उसकी जो करप्शन के जो दास्तानें हैं वो आप सुनेंगे तो परेशान हो जाएँगे। लेकिन बात ये है, यहाँ पर ये लेकिन बात आती है, उसका तज़किरा यहाँ पर किसी ये ने, बात आती है, ये पनामा लीक्स क्या गली-गली, महल्ले-महल्ले 24 आवर चलाई जाती थी, ठीक है? हर सेक्शन पर, हर मीडिया पर चलाई जाती थी। यहाँ पर क्यों साँप सूंघ गया सबको? मैं यही कहता हूँ कि इट इज़ नॉट प्लान्ड डाइवर्शन। और सुना ये भी है कि जो मुझे कुछ दोस्तों ने बताया, वो कह रहे थे कि आज 18 तारीख है ना, वो कह रहे थे कि 18 तारीख के बाद जो सारे जो है ना वो सही समुद्र पे चल पड़ेंगे, और उसके बाद हो सकता है जो है ना साइन करके भेज दें। अ, मुमकिन है। नहीं, सितारों का तो डॉक्टर साहब मुझे नहीं इल्म, और जो मैं काले जादू समझ का रहा है, हूँ कि जो जो काले जादू का है। काले जादू का भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, नहीं, नहीं, ये आपकी लेकिन मुस्कुराहट कह रही है कि कुछ तजुर्बा है आपको। बताएँ ना ज़रा। नहीं, मुझे नहीं इल्म इसका। लेकिन ये सब डॉक्टर साहब मफ़रूज़ों की बातें हैं जो देखिए, जो हक़ाइक़ हैं, अगर आरटीएस बिठाया, तो चाहे वो इंसानों ने बिठाया कि काले जादू ने बिठाया, लेकिन कोई वजह तो बनी ना, जिससे इमरान आज पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है। यार ये देखिए ना, हर चीज़ काले जादू पर ना ले जाएँ। मसलन ये जो अभी जो कितने बंदूकों को अगवा कर दिया गया था, कहते धुंध में भूल गए थे, तो वो जादू के ज़रिए पर तो नहीं हुई ना, फिज़िकली उनको उठाया गया ना। सीधी-सी बात ये है कि जो इंतज़ामिया थी उन्होंने उनको उठा लिया। आरटीएक्स भी बिठा दिया उन्होंने, जो बिठाना था उन्होंने। जो सिस्टम था, जो भी उसको नाम ले लें, उसको बिठा दिया गया ताकि वो अपने मतलूबा नताइज हासिल कर रहे हैं, उन्होंने हासिल कर रही है। तो कोई ना कोई है ना, पिलर एक नहीं है यहाँ पर, कोई बहुत बड़ा पिलर है। कोई बहुत बड़ी गेम है जो चल रही है। क्या क्या कह सकते हैं डॉक्टर साहब, मैं तो दरअसल जैसे आपने फरमाया कि हम इसको एनालाइज़ करते हैं, जी। तो मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस बताने की कोशिश कर रहा था कि बुनियादी तौर पे 4 पिलर होते हैं, और हर एक पिलर के अंदर तक़सीम दर तक़सीम शुरू है, चाहे वो जुडिशरी हो। आप जुडिशरी को देखें, उनके फैसले देखें बहुत सारे, तो वो कैसे हुए। अब इसमें मैं आपको बताऊँ, काज़ी फ़ाइज़ ईसा का देख लें, या जो है तो यार देखिए ना, जस्टिस शौकत सिद्दीकी को देख लें। इसमें तो काज़ी ईसा का मसला वो तो बहुत बड़ा मसला था, उस पर तो काफ़ी बात हो चुकी है ना। इस वक़्त जो बात ये थी ट्रांसफ़र वाली बात है,
یہ کیوں روکی گئی ہے؟ صرف دیکھیں ایک آدمی کا مسئلہ اس وقت DGISI کا نہیں ہے، کتنی جو ہے نا پوسٹنگ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے رکی ہوئی ہے. کسی نے ادھر جانا تھا، کسی نے ادھر جانا تھا، کسی کو اس نے ایک کو ریپلیس کرنا تھا، کسی نے دوسرے کو ریپلیس کرنا تھا. صرف یہ ہے کہ وہ یا کالی بکری کی سری کا مسئلہ ہے، یا کالا جادو کا، یا جنات کا مسئلہ ہے، تو اس کی وجہ سے ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں. یہ پورا یہ آرمی کا جو نظام ہے وہ بھی رکا ہوا ہے، جو مطلب دوسرے نسخے میں یہ ٹرانسفر کا نظام جو ہے. لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو کالے جادو پہ کچھ زیادہ یقین ہے. مجھے تو یقین نہیں ہے. میں تو اس کو حالات سمجھتا ہوں. حالات ایسے ہیں. میں وجوہات جاننے کی کوشش کر رہا ہوں. تو ڈاکٹر صاحب وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 طرح کے حالات ہیں، اندرونی بھی اور بیرونی بھی. بیرونی حالات دیکھیں تو دیکھیں اس وقت امریکہ کا نکل جانا افغانستان سے. امریکہ کو ضرورت ہے کہ جو ایگریمنٹ انہوں نے کیا طالبان کے ساتھ 2018 فیبروری میں شاید 20 فیبروری میں 2020 فیبروری میں جو انہوں نے ایگریمنٹ کیا، وہ چاہتے ہیں کہ وہ چلتا رہے، اور اس کے لیے ان کو پاکستان کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ایلیمنٹ ہو گیا. اور پھر پاکستان میں اگر آپ دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے جو 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 خبریں پھیلیں اور جو چلیں کہ وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے تو طالبان کو کس طریقے سے حکومت دلوائی گئی. گو کہ یہ ایگریمنٹ تھا، لیکن وہاں پہ پنچیر جو وادی ہے وہاں پہ ناردرن الائنس کا قبضہ تھا، تو اس کو کس طریقے سے چھڑایا گیا اور طالبان کو پورے افغانستان کا کنٹرول دیا گیا. کس طریقے سے چھڑایا گیا؟ وضاحت کریں کس طریقے سے. خالی یہ کہہ دینا کہ کس طریقے سے چھڑایا گیا، آپ بتائیں نا کہ کس طریقے سے چھڑایا گیا پنشیر ویلی کو. پنشیر ویلی کو جو طالبان نے ان کو یرغمال بنا لیا تھا پنشیر وادی کے اندر، پھر وہاں پہ کچھ حملے ہوئے، اور وہ تو یونائٹڈ نیشن میں بھی ہے، سوری امریکہ کے نالج میں بھی ہے، اور دنیا کے میڈیا کے اوپر بھی ہے نہیں کہ وہاں پہ کیا وہ انہوں نے طالبان نے. بس مسئلہ یہ سوال یہ تھا کہ کیا آپ چونکہ خود افغانستان کی طرف گئے ہیں، پنشیر ویلی بھی خود گئے ہیں، تو پھر سوال بنتا نا کہ وہاں پر جن کا کنٹرول تھا وہ کنٹرول کیسے چھینا گیا؟ کیا طالبان نے چھینا یا کوئی اور طاقت تھی جس نے مدد کی؟ تو باہر سے بھی انہوں نے الزامات تو لگائے ہیں ناردرن الائنس نے کہ ہمارے مطلب اوپر جو ہے تو کسی نے بیرونی طاقتوں نے مدد کی ان کی طالبان کی، اور ہمیں نقصان پہنچایا، ڈرونز آئے، انہوں نے اٹیک کیا اور فلاں فلاں. پاکستان تو کہتا رہا کہ ہمارے پاس تو اتنے لانگ رینج والا کوئی ڈرون نہیں ہے. تو الزام پاکستان جو پر آیا یہاں تھا سے کہ پنچیر، تو الزام آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الزام پاکستان پر آیا تھا کہ انہوں نے یہ کچھ کیا اور قبضہ چھڑایا ادھر سے پنشیر ویلی سے. یہ بھی سننے میں آیا کہ نقصان کافی ہوا تھا. دونوں طرف کا جنگ میں تو نقصان ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب. پاکستان کا سنا کہ کافی لوگ جو ہے نا پاکستان کے جو ہے نا ان کی جان گئی. اب مجھے نہیں پتا کس کو شہید کہا جائے، ان کو شہید کہا جائے یا جو وہاں پر دوسرے مارے کے ان کو شہید کہا جائے. اٹس ویری کنفیوزنگ کہ میں کس کو شہید کہوں. تو ظاہر بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ تاریخ میں تو یہ ہوتا ہے، مسلمان کو ہی مارتا ہے. ابھی یہ جو جنگ ہے کتنے عرصے چل رہی ہے، اور ہم کہتے ہیں جی جہاد اور فلاں فلاں. آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کتنے غیر مسلم مرے؟ جو بھی مرا مسلمان مرا، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھوں ہی مرا. اور ہم دعوے گیری کرتے ہیں کہ ہم اسلام کے دعوے دار ہیں. اچھا چونکہ افغانستان میں چلیں گے، تھوڑی سی بات افغانستان کی کر لی جائے. حالانکہ میرے پاس سوالوں کا کافی لمبی لسٹ تھی جو پاکستان کے ریلیٹڈ تھی. تو مثلا ہمارے ہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شکست فاش دی ہے ہم نے امریکہ کو، سپر پاور کو شکست دے دی ہے. اور اس کے بعد بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر حملے جو ہو رہے ہیں مساجد میں ہو رہے ہیں، اور مخصوص گروپ جو ہیں مسلمانوں کے ان کو مارا جا رہا ہے. تو یعنی دوسرے مسلم پہلے یہ تھا کہ شاید کوئی نہ کوئی نان مسلم بھی مرتا ہوگا، اب تو سارے کے سارے مسلمان مارے جا رہے ہیں. لیکن شکست جو ہے امریکہ کی ہوئی، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس میں امریکہ کو تو کوئی بھی شکست نہیں. اگر کوئی اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. اگر شکست ہوئی تو 20 سال تک امریکہ وہاں پہ کیوں رکا رہا؟ جیسے کہ پہلے بات تھی کہ جی وہ بن لادن کے پیچھے آیا تھا، تو بن لادن کو تو اس نے 10-12 سال پہلے 15 سال پہلے مار دیا تھا، تو پھر اتنے عرصہ وہ کیوں رکا رہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بنیادی طور پہ امریکہ کو اگر کسی نے مجبور کیا جانے پہ، اگر کسی نے مجبور کیا ہے تو وہ کووڈ-19 تھا. امریکہ یا یورپ یا نیٹو بھاگے ہیں تو وہ کووڈ-19 کی وجہ سے بھاگے ہیں. جہاں کی اکانومی سب تباہ ہو چکی ہیں،
کووڈ نے اکانومی کو ہلا کر رکھ دیا. اگر آپ اس کو جنگی حکمت عملی میں بایولوجیکل وارفیئر کہتے ہیں, جس کے اوپر بہت سے کوشچن اٹھے بھی ہیں, تو یقیناً یہ وہ ویپن تھا جس نے امریکہ کو اور یورپ کو وقتی طور پہ صحیح یا مستقلاً یا لمبے عرصے کے لیے تو اس نے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا, تو کووڈ تھا. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ دوبارہ سنبھلنے کے بعد دوبارہ اس کو اور آئیں گے, اور لیکن اس کے لیے وہ یقیناً کوئی تیاری پلاننگ کر کے گئے ہوں گے. کووڈ آنے سے پہلے ہی, چونکہ یہ لوگ تو بہت تیز ہیں, پاکستانوں کی طرح یا ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح نہیں, تو انہوں نے پہلے سے ان کو پتہ ہوگا یقیناً کہ کیا کوئی کووڈ آنے والا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی ہوگی. اور پھر مزید 1.5-2 سال انہوں نے کھینچا بھی اس کو کہ صورتحال کو دیکھتے آپ یہ ہیں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ امریکیوں کو پتا تھا کہ کووڈ آنے والا؟ یہ لفظ بڑا ان کو کیسے پتا تھا کہ آنے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اگر یہ بایولوجیکل ویپن تھا, میں نے آپ کو کہا, اگر کوئی شرط لگا کے کہا, اگر یہ بایولوجیکل ویپن تھا تو ان کو یقیناً پتا تھا. ان کو تو موسم کا, آپ مجھے بتائیں, کیا انگلینڈ میں یا امریکہ میں موسم کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا؟ کیا زلزلے آنے جانے کا نہیں پہلے سے پتہ ہوتا؟ کیا طوفان, سمندری جغرافیائی صورتحال کا نہیں پتہ ہوتا؟ تو جن لوگوں کو قدرتی آفات کا پہلے سے پتہ ہوتا ہے, تو مین میڈ جو ڈیزاسٹرز ہیں ان کا پہلے سے کیوں نہیں پتہ ہوگا؟ وہ ایک وقت کی بات ہے جب بریژنیو روس کا صدر ہوتا تھا, امریکہ کا صدر غالباً ریگن ہوتا تھا, ایسے کوئی مجھے اب نام یاد نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ بریژنیو جو اپنے لان میں بیٹھ کے خبر پڑھ رہا ہوتا ہے اخبار میں, تو امریکہ کے صدر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی دلچسپی کی خبر کیا ہے اس اخبار میں. یعنی سیٹلائٹ سسٹم اس وقت اتنا تیز تھا, آج سے 50 یا 60 یا 100 سال پہلے, 150 سال پہلے کہنے. تو ان لوگوں کی سے تو کوئی بات چھپی نہیں ہے. آپ کو تو اب پاکستان میں جو گیم کھیلی جا رہی ہے, یہ سارا تو مطلب ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے اس کا, اس کا یہ جو ٹیکنالوجی کی مجھے جنگ کچھ ہے. پتا جی, میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے پاکستان کے اندر, اس میں یعنی آپ نے خود بھی کہہ دیا ہے کہ یعنی آرمی کا ادارہ وہ بھی یعنی کافی پریشانی کا یا تقسیم شدہ ہے, اور اس میں پرابلمز آ رہے ہیں, اور کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں جو کہ ٹھیک ہو. عمران خان نے کم سے کم یہ ضرور کر دیا کہ کسی بھی ادارے کی سلامت نہیں رہنے دیا, کسی کی بھی جو ہے نا اس کی جو کیا کہتے ہیں کریڈیبلٹی ہے اس کو صحیح نہیں رہنے دیا, سب کو متاثر کر دیا. یہ عمران خان کے کریڈٹ میں جاتا ہے, اکانومی کو اس نے تباہ کر دیا, اسے کریڈٹ میں جاتا ہے. اور یو ٹرن تک اس کو میں کچھ نہیں کہوں گا. تو یہ مجھے بتائیں کہ اس کا وے آؤٹ کیا ہے, اس کا حل کیسے نکلے گا جو موجودہ سچویشن ہے پاکستان کی؟ ڈاکٹر صاحب جو میں نے بات شروع کی تھی وہ یہ تھی کہ صورتحال بڑی مایوس کن ہے, بہت ہی زیادہ مایوس کن ہے. کیونکہ اگر بفرض مال الیکشن ہو جاتا ہے اور نئی حکومت آ بھی جاتی ہے, تو جتنا ڈیمیج ہو چکا ہے اس پچھلے 3 سال میں, یعنی معاشی طور پہ تو ہوا ہے, وہ تو ہوا ہے, قومیں معاشی لحاظ سے گر بھی جاتی ہیں پھر کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن جو اداروں کو ڈیمیج ہو گیا ہے, اداروں کے اندر جو ڈیمیج ہو گیا ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, چاہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے, سویلین اسٹیبلشمنٹ ہے, چاہے وہ میڈیا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے. آپ دیکھیں ملٹری کے اندر کیا ہو رہا ہے, تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے نمایاں طور پہ. دیکھیں آپ دیکھیں عمران کیوں چاہ رہا ہے کہ یہ بات تو آپ کو یعنی پبلک ہے سب کو کہ فیض حمید کو 6 مہینے اور دیے جائیں. کوئی اس کو جادو سے اٹیچ کرتا ہے, کوئی اس کو کسی طرح سے وہ کرتا ہے, لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ عمران یہ چاہ رہا ہے کہ جو کمپیوٹرائز الیکٹرانک ووٹنگ کا سسٹم ہے اس کو وہ ان پلیس کر کے چلا جائے, تاکہ اس کے اوپر مزید 5 سال کا چکر. دوسری بات یہ ہے, دوسری طرف میں آپ کو اس کا دوسرا رخ دکھاؤں کہ آپ نے سنا تو ہوگا کہ مدعیس گواچوس, لیکن ریئل لائف میں یہ نہیں ہوتا. اب اگر عمران چاہ رہا ہے کہ 6 مہینے اور مل جائیں, تو یقیناً دوسری طرف سے بھی جو چاہ رہے ہیں, جس کو وہ چاہ رہا ہے, وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ یہ جگہ رہے, ورنہ وہ اس کو شٹ اپ کال دے سکتے تھے کہ بھئی آپ خاموش ہو جائیں, نہ بولے اس سلسلے میں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ عمران چاہ رہا ہے کہ فیض حمید 6 مہینے اور رہے, تو یقیناً فیض حمید بھی چاہ رہا ہوگا کہ میں 6 مہینے اور رہوں وہاں پہ کم از کم. یہ دونوں کی میں سمجھتا ہوں کہ ملی بھگت ہے. جبکہ صاف ظاہر ہے کہ بہت سے اینالسٹ بھی میسیجز یوٹیوب پہ بھی ڈال رہے ہیں اور ہر جگہ وہ باتیں ہو رہی ہیں کہ جنرل باجوہ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ
ادارے کی بڑی بدنامی ہو چکی ہے. عمران خان کو لانے کے بعد ادارے کی نہ صرف ملکی طور سطح پہ بلکہ بین الاقوامی طور پہ بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے. اب اس چیز کو کلوز ہونا چاہیے, ختم ہونا چاہیے. تو اب آپ سوچیں اس موجودہ سیناریو جو میں نے آپ کو نقشہ بتایا کہ ایک طرف عمران اور فیض حمید چاہ رہے ہیں کہ وہ کم از کم 6 مہینے وہاں پہ رہے, اور دوسری طرف باجوہ صاحب چاہ رہے ہیں کہ وہ نوٹیفیکیشن سائن ہو اور وہ چلے جائیں وہاں پہ اپنا چارج لے لیں. تو اس سے آپ ڈویژن کا اندازہ لگائیں ایک ادارے کے اندر ہی. نہیں تو لیکن یہ کس رخ جا رہی ہے بات؟ یہ جو کچھ ہوا نا فیصلہ آباد میں یا اس سے پہلے کچھ دن ہوا ہے, میں نہیں سمجھتا ہے کہ ان حالات میں جو موجودہ ISI کے چیف ہیں فیض حمید صاحب, وہ چاہیں گے کہ مزید وہ کیری آن کریں, چونکہ اتنے کنٹروورشل ہو گئے ہیں. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ عقل کا تقاضا یہی ہے کہ وہ جہاں پر ان کو بھیجا جا رہا ہے وہ پشاور چلے جائیں. تو میرے خیال میں پراچا صاحب کافی دیر ہو گئی, آپ کہا تھا کہ شارٹ ہونا چاہیے, تو اس وقت بھی آدھا گھنٹہ ہو گیا ہمیں بات کرتے ہوئے. تو ٹورڈز دی اینڈ کوئی آخر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب پیغام تو یہ ہے کہ اگر فرض کیا پاکستان کے عوام کی مرضی کو دیکھا جائے, مقصد یہ کہ پارلیمنٹ کو کا حق بنتا ہے کہ پارلیمنٹ لیجسلیٹو تو وہی ہے, وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں نا, وہی قانون آئین بناتے ہیں نا. ایون جوڈیشری بھی اگر ہے تو وہ انہی کے بنائے قانون پہ چلتی ہے نا. جوڈیشری بھی ماورائے پارلیمنٹ کوئی چیز نہیں ہے, وہ پارلیمنٹ کے نیچے ہے. اسی طرح سے فوج بھی پارلیمنٹ کے نیچے ہے, اسی طرح سے میڈیا بھی پارلیمنٹ کے نیچے ہے. تو پارلیمنٹ کا احترام کیا جائے اور ووٹ کو عزت دی جائے. وہ جو نواز شریف نے نعرہ لگایا وہی واحد اچھا, سولوشن ووٹ ہے. کو ایسے دی جائے, آخر میں بات یہ آ گئی کہ ووٹ کو ایسے دی جائے, تو سنو اس میں ووٹ کا جو تقدس ہے اس کو قائم رکھا جائے, اور سارے جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے جو ان کا رول ہے اس کے مطابق کام کریں. اسی پر ختم کرتے ہیں جناب. ہماری طرف سے ناظرین آپ نے بات چیت سنی. اگر if you have any questions please do ask, and if you have not subscribed the channel please do subscribe it, and see you again with another guest. ہماری طرف سے خدا حافظ. Look after yourself.